सच देखिए सुनिए अपना। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपके साथ रफ़ीक खान। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं लेकिन हम उनको बहुत लाइट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फीमेल हेयर लॉस की, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हमें मिलती हैं आए दिन जो ये शिकायत कर रही होती हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं। और जब भी आप उनसे बात करें तो हम लोग नॉर्मली उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, और अमूमन घर में ये होता है कि आप को ये सजेस्ट किया जाता है, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, कि शैम्पू चेंज करके देख लो, और शैम्पू को तब्दील किया जाता है। उसके अलावा ये प्रैक्टिस की जाती है मे बी फॉर वीक, 2 वीक्स, फॉर अ मंथ, इस तरह से। लेकिन जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो फिर हम मुख्तलिफ शैम्पूज़ लेते हैं। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे भी देखा है जो कहती हैं हमारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने बेबी शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया। उसकी वजह अगर आप उनसे जानें तो वो यही कहते हैं कि शायद हमारे बाल थोड़े वीक हो गए हैं, शैम्पू में चूँकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं वो उसको बेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए तरह तरह के हीले आजमाए जाते हैं, घरेलू टोटके आजमाए जाते हैं, ऑयलिंग की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ आमले, रेठे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बना के बालों में लगाई जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि बाल उनके घने हों, लंबे हों और चमकदार भी हों। लेकिन ये तब तो हम कोशिश कर रहे होते हैं जब हमारे बाल गिर रहे होते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं, खैर कुछ कुछ लोग ये ट्राई करते हैं। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें कुछ और भी वजूहात बता सकते हैं। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बरसात की, अगस्त, जुलाई एंड देन सितंबर, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ये शिकायत होती है कि बाल एक तो बढ़ भी बहुत रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ बाल झड़ते भी हैं। और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बाद आपने देखा कि लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत पतले होते हैं। मर्द तो चलो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते ही हैं, फीमेल भी अब करा रही हैं, रेशो थोड़ी कम है क्योंकि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के बाल कम गिरते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं क्योंकि ख़वातीन का हुस्न शायद इसी चीज़ में माना जाता है कि उनके लंबे, घने और शाइनी बाल हों। लेकिन ये सब कैसे हों, ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये बात मुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन होने के साथ साथ हमारे पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है। दैट्स द बिग प्रॉब्लम जिसको हमें एड्रेस करना है। और आज प्रोग्राम करने का पर्पस भी यही है। जब मैं अभी प्रोग्राम करने के लिए आ रही थी तो मुझे हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा ने बताया कि आज हम इस पर बात करेंगे, तो यकीन मानिए कि इवन जो हमारे साथ लड़कियां मेकअप रूम में थी, दे वर वेरी एक्साइटेड कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारे मुझे पता है कि ख़वातीन ऐसी हैं जो फीलिंग मस्ट बी हैप्पी एट द मोमेंट के इस टॉपिक पे बात होगी, और फिर वो डॉक्टर साहब के मशवरों के मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगी, और ज़ाहिर है उनकी भी कोशिश होगी कि उनके बाल हेल्दी हों और अच्छे हों। तो आज आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ इस वक्त कौन होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉस्मेटिक सर्जन, पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर राना इरफान साहब। इनसे तमाम ये बातें जानेंगे और इनसे अच्छे अच्छे मशवरे लेंगे ताकि आपके बाल अच्छे हों, सेहतमंद हो, हेल्दी हो और आप भरपूर किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक, और बालों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक रंग दे सकें, चाहे उनको आप काला रंग दें, चाहे उनको ब्राउन दें, और वॉट एवर यू लाइक, बरगंडी भी हो सकता है, स्ट्रीक्स भी हो सकते हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मैं ज्वाइन किया, और आपने आज टॉपिक भी बड़ा अच्छा सजेस्ट किया। बहुत सारे लोगों का मैं कहूँगी मन भाता टॉपिक ये होगा, और पर्टिकुलरली जब ख़वातीन की बारी आती है तो यू ऑलवेज नो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर एस्थेटिक एंड लुक्स मैटर अ लॉट। और जब हम बात करते हैं कि बाल झड़ना शुरू हो गए हैं तो फिर जिस्म पे रोंगटे भी खड़े होते हैं कि क्यों झड़ रहे हैं। वेरी राइट, ठीक है। वो जब हमारे पास आती है तो उनको हम देखते ही कह देते हैं कि यार इनके साथ ये व्हाट इज हैपनिंग विद देम, और हम चाहते हैं
فرینکلی اسپیکنگ یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور ہر گھر کا ٹاپک ہے, فرام چائلڈہڈ اور اپ ٹو دی ایج آف 80+. ساری فیمیلز یہ چاہتی ہیں ہمارے بال اچھے ہوں, لمبے نہیں جائیں. خوبصورتی کی ہمارے یہاں سب سے شاید بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے لمبے اور کالے بال ہوں. یہ سینیشینز ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں یہ خوبصورتی کی وہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہمیں چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اویئرنیس. اور آج کل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ویب سائٹ پہ میں خود روز کوئی ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ڈلواتا ہوں اور وہ بڑا نالجیبل ہوتا ہے, گھر میں بیٹھے آپ. لیکن ڈاکٹر صاحب بات تو وہی ہوتی ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے جب بات کی تھی تو یہی بات کی تھی کہ ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں لیکن ویب سائٹ کی ایکسس یا یوز کتنے لوگوں کو آتا ہے. اب یہ ٹی وی کا میں کہوں گی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے. یو آر ویری رائٹ. اسی لیے اور کامن مین جو لے مین کی لینگویج ہے اس میں ہم سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیزیں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بتائیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں. تو یہ آپ سٹارٹ کریں گے, کیا وجوہات ہوتے ہیں بال جھڑنے کے؟ یس, ہیئر لاسز میں اس میں ہم جینیٹکس سے لے کر چھوٹی چھوٹی وجہیں دیکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم بھی جینیٹک پرابلم آتی ہے, یس آتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے, آتا ضرور ہے کہ اگر آپ, اور تب زیادہ آتا ہے جب دونوں سائڈوں پہ اسٹرانگ ہو, کہ آپ کی مدر سائڈ پہ بھی لاسز ہوں اور فادر سائڈ پہ بھی لاسز ہوں, بولڈنس آ رہی ہو تو وہ پھر انہیریٹ ہو جاتی ہے, لیکن بہت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن جو میجر کازز ہم دیکھتے ہیں فیمیل ہیئر لاسز میں وہ 3 میجر کازز ہیں. ایک ہوتا ہے اینیمیا, خون کی کمی, اور فیمیل میں آپ کو پتا ہے ہماری فیمیلز میں یہ رہتی ہے بالکل. اور دوسرا ہے تھائرائڈ ڈیزیزز, وہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے, تھائرائڈ ہائپر تھائرائڈزم یا کم ہو جائے, ہائپو ہو جائے, ٹھیک ہے. اور تیسری ہے گائنیکولوجیکل ہارمون, جتنے ڈسٹرب ہوں گے اتنا ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 وجہ ہیں مین. ہمارے پاس ایک دفعہ پھر سے ہم دہرا دیتے ہیں, ایک خون کی کمی کا ہونا, دوسرا جو ہمیں تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے تھے فیمیل خاص طور پر کہ ہمارا وزن یا تو بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا یا پھر گھٹنا شروع ہو گیا. اس میں ہائپو اینڈ ہائپر تھائرائڈ کے بارے میں ہم بہت زیادہ پروگرامز بھی کر چکے ہیں, یو مسٹ بی ویل اویئر آف اٹ. اور پھر تیسرے پرابلمس ہوتے ہیں گائنی کے پرابلم, جو ہمارے ہیئر لاس کی بنیادی وجہ بنتی ہے. اگر آپ لوگ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہیئر لاس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تھرو ٹیلی فون کال, اور ہمارا نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رانا عرفان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ تینوں چیزیں ایڈریسیبل ہیں, ہم ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں. یو آر رننگ تھرو دی اینیمیا, آپ کو اینیمیا ہو رہا ہے, خون کی کمی ہو رہی ہے, یو شوڈ گو ٹو دی ڈاکٹر. وہ آپ کے لیے کوئی سجیسٹ کر دے گا کہ یہ چیزیں کھا لیں, یہ میڈیسن لے لیں, اس کی کریکشن. سوری ٹو کٹ یو اوور اینڈ اگین, لیکن اگر کوئی فیمیل انیمک ہوگی تو ملٹی وائٹامن اس کے لیے کتنے اچھے ہیں؟ ملٹی وائٹامن بھی بہت اچھے ہیں, لیکن پہلے اس کے ساتھ ہم آئرن تھراپی ضرور دیں گے, ٹھیک ہے. واٹ از آئرن تھراپی؟ آئرن تھراپی ہوتی ہے کہ خون بنانے والی چیزیں, ٹھیک ہے. وہ کون کون سی چیزیں؟ ہاں, وہ اس میں ایک اسپیشلی آئرن ہوتا ہے, ایک فولک ایسڈ ہوتا ہے. آئرن کمی کو پورا کرتا ہے اور فولک ایسڈ اندر سے آئرن اور بناتا ہے, ہیموگلوبن جس کو ہم کہتے ہیں. یہ میڈیسن ملتی ہے نا, میں نے تو بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ چونکہ پروگرام کر کے وہ کہتے ہیں آفٹر 18 ہیئر ان مڈل ایسٹ, ہم یہ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ خواتین کو فولک ایسڈ ضرور لینی چاہیے, آئرن کی میڈیسنز لینی چاہیے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہیئر فال تو ایک سبب ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہ جو ہماری فرٹیلائزنگ ایج ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ہوتی ہیں یہ گولیاں. ڈاکٹر صاحب مزید آپ سے جانوں گی, لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ میں امبر بات کر رہی ہوں لاہور سے. امبر بہت شکریہ, لیکن ٹی وی کا والیوم کائنڈلی میوٹ کر لیجیے گا اور پھر سوال کریں. جی میں نے کر دیا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شادی کے بعد میرے بال نا بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا. یعنی کہ پہلے کچھ ٹھیک تھے لیکن اب تو بالکل ہی بہت زیادہ بریک ہو گئے ہیں. اگر میں مہندی لگاتی ہوں تو مجھے کہتی ہے کہ مہندی لگانے سے بال ان کے مضبوط ہوتے ہیں. اچھا, امبر کوئی ٹریٹمنٹ لیا آپ نے؟ بچے ہیں ان کو؟ جی نہیں. آپ کے بچے ہیں کیا؟ نہیں. اچھا, کتنا عرصہ ہوا شادی ہوئے؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اور پچھلے 1 سال سے بال جھڑ رہے ہیں آپ کے؟ ہاں جی, بہت زیادہ جھڑے. اب تو فرینڈ سے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا کہ بال سارے اترنے والے ہو گئے میرے. اوکے. امبر, کیا پہلے بھی آپ لاہور میں ہی رہتی تھی؟
ہاں جی بالکل لاہور میں رہتی تھی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی. ان کا وہ پرابلم تو نہیں ہوا نا کہ پانی تبدیل ہو گیا تو بال جھڑنا شروع ہو گیا؟ یہ بہت سنتے ہیں. ہاں یہ پتہ ہے یہ myths ہیں ایوری ٹائم. یہ کوئی ان کا سائنس کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ریلیشن نہیں ہے. ہم اگر ان چیزوں کی باتیں کریں نا کہ ویدر چینج ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں, ہم ان کو پھر بھی 10% سے زیادہ مارکس نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ان چیزوں کی ویلیو اتنی ہے. ان کو بھی پرابلم وہیں پہ ہوگا. وہ 3 میجر کازز کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو وہی ان میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ کوئی گائنی کا ایشو ہوگا. یس, ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ریزن چل رہی ہوگی. تو اس کو تینوں ٹیسٹ کروانے ہوں گے ان کو کرانے چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ پہلے ہی دیکھتے تھوڑا سا سمجھ جاتے ہیں. فزیشین ایویلویٹ کر لیتے ہیں, پھر وہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ کروا لے. لیکن تینوں کروا لینے چاہیے تاکہ اس کا ایک ایویلویشن ہو جائے اور آگے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے. تو ہم یہ پرابلم کیا شادی سے پہلے ان کو نہیں ہوئی ہوگی کہ شادی کے بعد ان کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور پہلے نہیں؟ یہ ایک ہیپننگ ہے. اچھا, یہ ویسے انہوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب وہ اس میں یا شادی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس میں. آئی ڈونٹ تھنک سو, اگر اسٹریس نہ ہو تو. اوکے فائن. نمبر آئی ہوپ کہ آپ ہیپی لائف گزار رہی ہوں گی, کیونکہ اگر اسٹریس ہو تو اس کے باعث بھی بال جھڑتے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم جی, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ کال کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج ایک دفعہ پھر سے آپ کو ٹاپک بتاتی چلوں. ہم لوگ بات کر رہے ہیں فیمیل ہیئر لاس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا عرفان صاحب, کاسمیٹک سرجن ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بال جھڑنے کی اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. بال تو جھڑتے ہیں, اس کی وجوہات کو بھی ایڈریس کرنا ہے, پلس ٹریٹمنٹ کیا کروانا ہے. 3 وجوہات. سینٹرل ایریا کو زیادہ کرتی ہے, تو وہ آپ سمجھیں انہیریٹڈ لاسز ہیں. صحیح. ان کو ہم ٹریٹمنٹ سرجری سے بھی کر سکتے ہیں, ان کو میڈیسن سے بھی تھوڑا روک سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ تو اس کی سٹیجز ہیں کہ ان کو گھر میں ایویلویٹ کر لینا پڑتا ہے کہ ہم کس بات سے ہو سکتے ہیں یا کس چیز سے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کو ملنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت ایک کالر سے بھی مل لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ ڈاکٹر صاحب کیا حال آپ کی خیریت سے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی ہیئر لاس کے بارے میں. بالکل آپ بات کیجیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, لیکن کائنڈلی اگر آپ اپنا نام اور جگہ کا نام بھی بتا دیں. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, مہتاب نام ہے میرا. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے معلوم کرنا تھا, میرے سر کے درمیان میں مطلب کہ ہیئر کافی لاس ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر کے درمیان والی سائڈ سے. اچھا, یہاں سے آپ بالڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ جی جی بالکل. اوکے. ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج میں 26. آپ کی فیملی ہسٹری میں کسی کو یہ پرابلم ہے؟ نہیں, فیملی ہسٹری میں تو کسی کو بھی نہیں ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو لاسز ہیں یہ ٹپیکل انہیریٹڈ لاسز ہوتے ہیں, یہ انہیریٹ ہو کے جاتے ہیں آئیدر فرام مدر سائڈ اور فادر سائڈ. 90% انہیریٹ ہوتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں 10% جن کو بلٹ ان ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ہارمونل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیزیز سے جو لاسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچی لاسز ہوتے ہیں. یہاں سے پیچ گر گیا, یہاں سے گر گیا, یہاں سے گر, وہ اینی ویئر گر سکتا ہے. لیکن جو سینٹرل لاسز ہوتے ہیں میل اسپیشلی, وہ ہمیشہ سے انہیریٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کا سٹارٹ ہوتا ہے ارلی 20s میں. 26 اور 20-21 میں شروع ہوتا ہے, اور 27-28 when they are getting near 30 تو وہ میجر لاسز ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, اور ان کو ان کا ٹریٹمنٹ سرجری ہے. ان کا اگر بہت زیادہ نہیں ہوئے تو وہ ڈاکٹر کو مل سکتے ہیں, مجھے مل رہے ہیں اسلام آباد, ہی کین کنسلٹ یو. بالکل, اور پھر آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں. ایک اور کالر اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, عافیہ احمد. جی عافیہ, سوال کیجیے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. جی میرے بچے ہیں, ایک 10 سال کا ہے اور ایک 6 سال کا ہے. ٹھیک. تو وہ رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں, تو حالانکہ ان کو کافی ساری دوائیاں بھی دی ہیں, تو رات کو حالانکہ دیر سے سوتے ہیں. آج جو ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کاسمیٹک سرجن ہیں, اور ان سے ہم ہیئر لاس کے حوالے سے بات کریں. اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں, اسکن کے بارے میں پوچھنا تھا. میرے جو نوز ہے, صرف نوز سے میرے آئلی اسکن ہے, باقی میرا ٹھیک ہے. پھر تو اس کے لیے کچھ بتا دیں.
اچھا جی، بہت شکریہ عافیہ، آپ نے کال کی. آپ پروگرام دیکھتی رہیے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی واٹ آئی ہیو سیڈ. اس وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک لیں گے، کچھ ہی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا عرفان، کاسمیٹک سرجن ہیں، جن سے آج ہم فیمیل ہیئر لاس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور جب ہم بریک پہ گئے تھے تو بریک پہ جانے سے قبل ایک کال آئی تھی جو آبویسلی ڈاکٹر صاحب سے ریلیٹڈ نہیں تھی. آپ نے جو بات کی تھی، میری بہن جو اسلام آباد سے کال کر رہی تھی، نیکسٹ ٹائم جو ڈاکٹر آئیں گے تو فور شیور ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ان سے لے لیں گے. ہوپ فلی کل جو ہمارے پاس گیسٹرونٹالوجسٹ آئیں گے ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بہتر انداز میں جواب دیں گے. لیکن بریک پہ ہماری ایک بہن نے ہمیں کال کی تھی ایبٹ آباد سے، اور وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے جگہ جگہ سے پیچز جو ہیں بالوں کے وہ گر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو عام زبان میں ہم بال چر کہتے ہیں، ایلوپیشیا اریاٹا ہم کہتے ہیں. اور اس کا آن سیٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹے پیچز، ملٹیپل پیچز اور ملٹیپل پلیسز پہ ہوں گے، وہ پھر بڑھتے بھی جاتے ہیں. اچھا. اور وہ لاس ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ بھی لگائیں وہ بال ہاتھ میں آ جائیں گے لائک ایسے. اور وہ جو جگہ ہے وہ بڑی شائنی سی ہوگی اور بالکل آپ کو لگے گا یہاں بال اب کبھی آئیں گے ہی نہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ارلی سٹیجز پہ اگر اس کا ٹیک اپ کر لیا جائے. اچھا، ارلی میں پورے پیچز اتر رہے ہوں گے یا پہلے ایک پیچ بن سکتا ہے، ملٹیپل بن سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ ہے ارلی سٹیجز پہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ، اور اگر کرونک ہو جائے تو کرونک ہو جائے پھر پرماننٹ ہو جاتا ہے اور جنرلائزڈ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی یس ہو جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آئی بروز بھی چلی جاتی ہیں، آئی لیشز بھی چلی جاتی ہیں، باڈی ہیئر بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ وہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے صرف باڈی ہیئر اس طرح چلے جائیں اور آئی لیشز اور آئی بروز اور بالوں جو سر کے بال ہیں وہ نہ جائیں؟ بس سلیکٹو کام اس میں ہوتا نہیں ہے، ادروائز یہ مطلب یوزفل ہے جی، لیکن وہ اس میں اتنا سلیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسے اور یہ ڈینجرس ہے اور اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. ہم چونکہ ظاہر ٹریٹمنٹ کرائیں اور جلدی جائیں، آپ نے کہا یہ اچھی بات کی، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے بال چر؟ ایکوائرڈ امیونٹی سنڈروم ہے. امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں. اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی وجہ، اندر سے امیونٹی کم ہو جائے تو اس سے ہو سکتا ہے. اندر اور باہر سے کیا فرق ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امیونٹی اندر سے بن ہی رہی، اپنا سسٹم ہے نا امیون سسٹم وہ ویک ہو گیا ہے. تو ویسے جو ہے نا وہ اسٹریس سے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فزیکل اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مینٹل اسٹریس بھی ہے، آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں کام تو بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتے ہیں. تو اب وہ جیسے بیلنس ڈائٹ کا ہم کر رہے تھے ڈسکشن، تو اینی تھنگ کین ہیپن، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اور ارلی سے یہ بھی میں کہتا ہوں 1 ایئر تک 1.5 ایئر تک بھی اویلیبل ہے. اگر وہ آ جائیں میں ان کو گائیڈ کر دوں گا اور بڑی سمپل ہے، گھر بیٹھ کے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتی رہیں گی اور آفٹر 120 ڈیز ان کی ساری ریکوری ہو جائے گی. اوکے فائن. یہ تو آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس آئیں. کچھ لوگوں کو جب فیمیل ہیئر لاس شروع ہوتا ہے تو وہ مختلف تیلوں کا مساج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ملٹی وائٹامنس گھر میں ہی لینا شروع ہو جاتا ہے. وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے اس کے لیے؟ اچھا ہوتا ہے فیمیل کے لیے وائٹامن لینے، مطلب دیٹس اے گڈ تھنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل میں جو ہم نے ڈسکس کیا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی ویکنیس جیسے انیمیا ہو گیا یا وائٹامن کی کمی ہو گئی یا گھر میں وہ سارے پرابلم چل رہے، اس میں جو فائدے ہیں آئلنگ کے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے. اچھا، وہ جو مختلف 2 3 4 5 طرح کے تیل مکس کر کے جی 100% گارنٹی ہے آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اس سے فرق پڑتا ہے؟ سائنٹیفکلی اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن رول نفسیاتی طور پر اس سینس میں ضرور ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو کوئی ڈرائینس ہو رہی ہے، کوئی ایچنگ ہے، کوئی اس میں دیکھیں ہمارے بالوں میں سیکریشن ٹو ایوری باڈی ہوتی رہتی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئلنگ کریں لیکن ایٹ نائٹ کریں، تھوڑی کریں، اس کو رب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ فنگر ٹپس کے ساتھ اس کو لگا لیں اور صبح اٹھ کے کوئی بھی شیمپو کرے تو اس کو واش آؤٹ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عظما بات کر رہی ہوں. عظما، تھینکس فار یور کال. سوال کریں.
جی میں نے سوال بھی کرنا تھا اور ڈاکٹر صاحب سے کہنا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کو اس پروگرام میں دیکھ کے, اور میری دلی دعائیں ان کے ساتھ بہت زیادہ, اور بہت پرانی پیشنٹ تھی میں ان کی, پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو یہاں دیکھ کے, بہت ہی زیادہ, اور بہت زیادہ دعائیں میری طرف سے. اچھا, اس کا مطلب عظمیٰ کہ انہوں نے آپ کا اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. بہت ہی زیادہ اچھا, بہت 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 اچھا. چلیں دیٹس ویری گڈ. شاہ سلطان کی, آپ کی شاہ سلطان کی وہ ہے پیشنٹ ہے. اچھا صحیح ہے, تو سوال کیا کریں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی سوال یہ کروں گی ڈاکٹر صاحب, میرے سر میں بہت زیادہ سکری ہو رہی ہے اور یہ 5-6 دنوں سے ہے. بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, اور آئلنگ بھی کرتی ہوں پھر بھی نہیں, وہ ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تھینک یو عظمیٰ, بہت شکریہ. اچھا, بڑی خوشی ہوتی ہوگی نا جب کوئی پیشنٹ کہے کہ بڑا اچھا آپ نے ہمارا ٹریٹمنٹ کیا. دیٹس گریٹ تھنگ فار اینی باڈی. اس میں عظمیٰ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ آئلنگ ہے جو آپ بتا رہی تھی, کہ یہ رات کو آئلنگ کر لیا کریں. آئلنگ وہ ساری سیکریشن اپنے اندر حل کر لے گی, اور صبح اٹھ کے جب یہ شیمپو کریں گی تو وہ ساری سیکریشن آؤٹ ہو جائے گی. ارے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے, چونکہ میں پروگرام کرتی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ میں چیزیں پڑھتی رہتی ہوں, دیکھتی بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ آئلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کی خشکی یا سکری یا واٹ ایور وہ بیٹھ جاتی ہے فور دا ٹائم بینگ, وہ مزید بڑھتی ہے. آئلنگ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کس پہ یقین کریں, کس پہ نہ کریں؟ اس کی سائنٹیفک ریزن ہے, آئل ہے ہی اسی کام کے. آئل کے اندر آئل سولوبل ہے ان چیزوں کے لیے, یہ ساری اس کے اندر آسانی سے حل ہو جاتی ہیں. وہ کیچ کرتا ہے ان چیزوں کو, اور شیمپو اس کو آئل کو حل کر کے صبح نکال دے گا. اوکے فائن. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میرا نام نشات ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ, آپ نے کراچی سے کال کی, سوال بھی کر دیجئے. مجھے ڈاکٹر عرفان سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ وائٹ ہو رہے ہیں. اچھا, ایج کیا آپ کی؟ میری ایج ہے 35. میرڈ نہیں ہوں. میرڈ ہیں؟ میرڈ نہیں ہوں. اچھا. اور جو ہے مگر میرے بال جو بہت زیادہ وائٹ ہیں. میں کلر یوز کرتی ہوں, میں نے فیشن میں کلر یوز کرنا شروع کیا تھا, اب وہ یہ میری مجبوری بھی بن گئی ہے. ہاں, تو یہ تو پھر جو بھی فیشن میں یوز کرتا ہے بعد میں اس کی مجبوری تو بن جاتی ہے. جی, فارمیسی کلر میں یوز کرتی ہوں. آپ مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ میں کیا کروں, میں بہت مسئلہ مجھے ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ٹاپک میرے ذہن میں پہلے نہیں تھا, اب آیا. آئی وانٹ یو ٹو آسک دس تھنگ. یہ بگ کویسچن ہے. اس کے یہ ہماری فیمیلز کا بہت بڑا پرابلم ہے. اب جو ان کے بال گرے ہو رہے ہیں, وائٹ ہو رہے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے, یہ فیشن میں ڈائی جو کرتے ہیں اس میں کیمیکلز, رنگ کٹس اور یہ وہ, اس کا جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ آپ کرتے ہیں جب ان کو نیوٹرل کراتے ہیں, نیگیٹو کراتے ہیں, اس میں یہ کرتے ہیں بلیچنگ کرتے ہیں. بلیچ جو ہے وہ ایبزارب ہو جاتا ہے ان دی ہیئر روٹ, اور اس کو تھننگ بھی کرتا ہے. اس کا میلانین کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا, جو بال کو بلیک کر رہا ہوتا ہے, وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے. آپ کے گرے بھی ہو جائیں گے, ویک بھی ہو جائیں گے, ہوں گے. یس. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ڈائی کریں نا تو آپ امونیا فری ڈائی لیں, کسی بھی کلر میں کریں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وہ بلیچ نہ کروائیں. لیکن ڈاکٹر جیسے کچھ لوگوں کے بڑے ڈارک بال ہوتے ہیں, جٹ بلیک ہوتے ہیں, جب تک ان کو رنگ کٹ نہیں کریں گے یا ان کو نیوٹرل نہیں کرتے تو ان پہ کلر نہیں آتا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری فیمیلز مجھے یہی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر کوئی وہ اس کا سولوشن نہیں ہے, لیکن یہ سائنٹیفک ریزن بھی ہے. ٹھیک ہے, پھر نہیں ہے تو پھر آپ اسی کو رہنے دیں, یا پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ برداشت کر سکتی ہیں اوور اینڈ اگین ڈائی کرنا ایز پر یور ریکوائرمنٹس, جیسے جیسے وقت گزرے گا ریکوائرمنٹ آپ کی بڑھے گی, دین یو گو فار اٹ. ایک اور کال اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم کاشف بات کر رہا ہوں میں. کاشف صاحب بہت شکریہ, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میڈم میں ملتان شہر سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی, سوال بھی کر لیں. جی سوال یہ ہے میڈم کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا کہ میری بیٹی ہے 11 سال کی. ٹھیک ہے. تو ان کے سر کے اندر نا مختلف 2-3 جگہ کے اوپر نا بال جو ہے وائٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کیا تھا, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا اس بچی کو فریری کی بیماری ہے. اچھا کاشف یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے ایک ایک بال وائٹ ہے یا پیچز میں وائٹ ہو رہے ہیں, گرے ہو رہے ہیں؟ نہیں, ٹوٹل وائٹ نہیں ہے. سر کے اندر مختلف جگہ پہ 4 سے 5-6 بال جو ہے وہ وائٹ ہیں, پھر مختلف ایک اور جگہ وہاں پہ 5 سے 6 یا 10 بال وائٹ ہیں, باقی پورا سر اس کا ماشاءاللہ بلیک ہے. اوکے,
ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہر بال کی یہ سائنٹیفک ریزن ہے, ہر بال کی روٹ کے نیچے ہی اس کے میلانین پگمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ پگمنٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں, کلر دے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بہت بگ ایشو نہیں ہے, اور وہ اگر ایشو یس ہے صحیح, فیمیل کے لیے بہت ہے, اور ابھی بچی ہے اس میں وہ آگے جا, تو ٹریٹمنٹ اس کا کوئی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ 2 بالوں کو ابھی کسی بیماری کا نام لے رہے تھے کہ شاید وہ بیماری, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی چیز کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا جائے, کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں سوچیں کہ یہ سارے وائٹ ہو جائیں گے یا ایسے ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دیں, اسٹریس نہیں لیں. وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو ان تھوڑے بالوں کو وہ کوئی ڈائی بھی کر لے گی. اور ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے بھی دیکھے کچھ بچے پیدائشی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک لٹ ہوگی جو وائٹ ہوگی, باقی سارے بلیک ہوں گے یا براؤن, جو بھی ان کا نیچرل کلر ہوگا. تو وہ ڈیولپمنٹل وہاں پہ میلانین نہیں ہوتی, تو یہ کوئی بگ ایشو نہیں ہے. اس کو آپ اسٹریسز نہیں. اب تو ہم اسٹریکس بھی کراتے ہیں, یو کین ٹیک اٹ فار لائک دیٹ, کہ آپ اس طرح سے ایک فیشن آ جاتا ہے. اسٹریکس بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, آپ کی بچی جو اس کو ڈائی کرا سکتی ہے, دیٹس ناٹ, یہ سارا ہے کہ ہاؤ یو ہینڈل اٹ. اس کو لائٹ لینا. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کریں گے اس وقت. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر عرفان سے بات کرنی ہے. جی بالکل, آپ کیجیے اپنا نام بتانے کے بعد, وہ آپ کو سن رہے ہیں. میرا نام یاسمین ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اوکے یاسمین. جی ڈاکٹر, مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھی بال جو ہیں بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈائی لگاتی ہوں. اچھا. تو ڈائی کرنے کے بعد یہ ہے کہ میرے کان میں بھی تھوڑا انفیکشن ہے, تو اس وجہ سے میں زیادہ ڈائی کا استعمال نہیں کر سکتی, اور یہ کہ دھونے زیادہ نہیں دھو سکتی ہوں بال. تو آپ مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ میرے بال جو ہے یہ تھوڑے بلیک رہیں, زیادہ ٹائم رہیں. کتنے عرصے سے آپ ڈائی کری ہیں؟ ڈائی کرتے ہوئے تو مجھے میرا خیال ہے 6-7 سال ہو گئے. تو یاسمین آپ ڈاکٹر صاحب پھر کیا بتائیں گے آپ کو, مجھے یہ بتائیں. مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ بہت جلدی. آلرائٹ, تھینک یو یاسمین فار یور کال. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یہ کراچی سے کال کری ہے, پہلی کال بھی ہماری کراچی سے. لوگ کہتے ہیں کراچی کا پانی بڑا نمکین ہے, سمندری پانی ہے, وہ بالوں کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ ڈینڈرف کریٹ کرتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی پھر بالوں کو سفید کچھ نہیں کرتا, زیادہ ہو جاتی ہے نا, تو اس سے پھر لاسز ہوتے ہیں زیادہ. سفید کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں. لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو الرجی ہے کلر سے, ان کو چاہیے امونیا فری ڈائز یوز کریں. اگر وہ بھی نہیں تو وہ بلیک کلر کی جو مہندی ملتی ہے وہ کرنے لگ جائیں. اچھا نہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بال بلیک واپس کس طرح سے ہوں, الرجی کا تو وہ کہہ رہے ہیں. ہاں میں یہی کہتی ہوں, اب ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بتائیں گے, 6 سال واپس نہیں ہوں گے, وہ ان کو ڈائی کرنا پڑے گا, لیکن ڈائی سیف سائڈ پہ چلے جائیں گے. آپ امونیا فری لے لیں گے, ویسے ڈائی کریں جس سے آپ کو ریئیکشن نہ ہو, جو آپ کو اریٹیٹ نہ کر رہا ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے کان میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, تو آبویسلی اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا. یا تو بلیک کلر جو کہہ رہے ہیں بلیک مہندی آپ نے کہا مل جاتی ہے, وہ مل جاتی ہے, امونیا فری ہوتی ہے, وہ اس کا استعمال آپ کر سکتی ہیں. یا پھر آپ کلر کو چینج کر کے بھی دے سکتی ہیں, ہو سکتا ہے اس کمپنی سے آپ کو کوئی اریٹیشن ہو رہی ہو. ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, میں فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فاروق صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں ہیئر لاس کے متعلق. شیور. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 7-8 سال سے جو ہے نا میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. میں نے ڈفرینٹ قسم کے شیمپوز بھی یوز کیے ہیں اور آئل بھی ڈفرینٹ یوز کیے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بڑے رف سے میرے بال ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے آپ مجھے کوئی تھوڑا سا سجیسٹ کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور میرا کوشچن ہے کہ میرے لپس جو ہے نا وہ بالکل بلیکش سے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ریڈنیس آ جائے, اس کے لیے اگر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کر دیں. فاروق ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری 28 ایئرس ہے. 28 ایئرس ہے. کتنے بال گر چکے ہیں ابھی تک, کتنا؟ تقریباً سینٹر سے تو آپ سمجھ لیں کہ 50% جو ہے نا اڑ چکے ہیں میرے بال. آپ کے فادر, آپ کے چاچا, ماما وغیرہ کسی کو یہ پرابلم تھا؟ کسی کو, میری فیملی میں کسی کو بھی نہیں ہے. میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کے اتنے گھنے بال ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں اپنی فیملی میں, سب کے بال جو ہے نا بالکل سر ہیں. ٹینشن نہیں لیتے؟ ٹینشن تو ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ہو سکتا ہے نا ٹینشن لیتے ہو, ٹینشن میں پھر اسموک بھی کرتے ہو, پھر اس کی وجہ سے آپ کے لپس بھی کالے ہو گئے ہوں. میڈم میری کون سی شادی ہوئی ہے جو مجھے ٹینشن ہو؟ اچھا جی, چلیں وش یو آل دی بیسٹ کہ آپ کی شادی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ, اور اس میں بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب.
یہ جو ان کا پرابلم ہے یہ ہے ہارمونلی تو میل پیٹرن لاسز ہم ان کو کہتے ہیں. ٹیپیکل لاسز ہوتے ہیں جو سینٹرل ہوتے ہیں, اور آپ نے ایج پوچھی 28 تو دیکھیں 50% لاسز ہو چکے ہیں. یہ 20-21 سے وہی گرنے شروع ہوئے اور 28 تک 27 تک وہ میجر لاسز ہو چکے ہیں. ان کو ٹریٹمنٹ ان کا آپ سمجھیں اویلیبل نہیں ہے, ان کو ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ یا اس پہ جانا پڑے گا. الٹیمیٹلی وہی چوائس اویلیبل ہے, اور لاہور میں بہت سارے ڈاکٹر یہ کام کرتے ہیں تو وی کین کنسلٹ ود them. تو لپس کا لیں, لپس کا وہ آپ نے بتا دیا کہ وہ I don't smoke. اس نے کہا کہ میں اسموک نہیں کرتا ہوں. پھر کوئی پرابلم وہ ہوگا جیسے ٹیننگ ہو جاتی ہے یا لوکل پرابلم ہے یا وہ کچھ کے شاید بائی برتھ بھی ایسے ہوتے ہیں, تو ان کا یہ نہیں ہے. میل میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ یہ لپس کالے ہیں یا لائک. اگر فیمیل ہوں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو میل میں آئی ڈونٹ تھنک سو ہی شوڈ بی سو کانشیس. یو شوڈنٹ بی سو کانشیس. لیکن اگر آپ ہیں اس کے باوجود بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لپس ریڈ ہوں تو یو کین کنسلٹ اے ڈرماٹولوجسٹ. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی انٹرنل پرابلم ہو جس کی وجہ سے یہ ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا عرفان, جن سے آج ہم بات کر رہے ہیں فیمیل ہیئر لاس کے حوالے سے. لیکن بہت سارے میلز نے بھی کال کیا, اوبیسلی ان کی بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اور فیمیل میں کیا پرابلم ہوتی ہے یہ بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بتا رہے تھے, آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے آئی بروز اور آئی لیشز بھی جھڑ جاتے ہیں. وہ کیوں جھڑتے ہیں؟ اس کی بھی یہی ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو انہیریٹڈ ہوتے ہیں کہ شروع سے ہی کم ہوتے ہیں, آئی لیشز تھننگ ہوتی ہے. دوسرا کوئی ٹرامیٹک, کوئی کٹ آ گیا, کچھ ہو گیا, ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, دوبارہ سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا وہ ڈیزیزز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی پیشنٹ دیکھ کے ہی پتا چلا. ڈاکٹر کال کو شامل کر لوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں مسز شہباز بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی مسز شہباز, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے آئی بروز کے جو بال ہیں وہ وائٹ ہو رہے ہیں, وہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ اوکے. آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج ہے 48. تھینک یو مسز شہباز. ایجنگ پرابلم ہے, لیکن نارملی تو ایج میں سب کے نہیں ہوتے. ہاں نہیں ہوتے, لیکن وہی اس کی ہے پگمنٹ ہی کہ وہ کسی ایج پہ اگر کسی کا کم ہو گیا تو وہ پھر ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی اور کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کہ آپ سمجھے کوئی ڈیزیز آ گئی ہے یا کوئی پرابلم, تو وہ ایجنگ کے ساتھ ہے, اس کو وہ ٹریٹمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو کیا پھر ان کو یہ جو آئی بروز وغیرہ ہیں ان کو ڈائی کرنا پڑے گا؟ وہ کرنا چاہیے. اور کوئی جیسے بالوں کو, سر کے بال کو کرتے ہیں ہم, جی ان کو کوئی اور کوئی سولوشن نہیں ہے اس کے لیے. اوکے فائن. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کی سلکی بال ہوتے ہیں فیمیل کے, اکثر ہم نے دیکھا کہ ان کے بال جلدی جھڑ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جن کے ویوی ہیں یا اتنے سلکی نہیں ہیں. جن کے سلکی اینڈ اسموتھ ہیں ان کی کیوں گرتے ہیں بال؟ جو مجھے آج تک دیکھیں, I've been doing this job for many years, اور مجھے جو سمجھ آئی ہے سائنس میں اس کی کوئی ریزن ہمیں مل نہیں سکی. یہ بہت پہلے بھی مجھے 2-3 لوگوں نے یہ بڑا کویسچن کیا, لیکن یہ ہوتا ایسے ہے کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا تو ان کے بچوں کے بھی سلکی بال ہوتے ہیں. میرے اپنے بڑے بیٹے کے بہت سلکی بال ہیں. میں اسے کہتا ہوں یار یو آر گوئنگ ٹو بی ویری ڈینجرس ٹو بی, کہ مجھے کچھ کرنا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سلکی ہوتے ہیں, بیوٹیفل لگتے ہیں. میں نے جو سمجھا ہے وہ اس کے ساتھ بہت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پلے کرتے ہیں, کوئی جیل لگاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو بناتے بہت زیادہ ہے. بالکل. اس کی وجہ سے وہ مطلب ان کی اسٹائلنگ ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو جیل, ویکس اور یہ چیزیں بڑی یوز کرنی پڑتی ہیں اسٹائلنگ کے لیے, تو اس وجہ سے شاید زیادہ کیمیکلز کا استعمال جو ہے ان کو اس جانب لے جاتا ہے, بالڈنس کی جانب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی کون؟ عبدالمجید زیناری, استاد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. اچھا عبدالرحمان صاحب سوال کریں. بلوچستان سے, استاد بلوچستان. اچھا جی, بلوچستان سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے. جی یہ میرے بال تھوڑے ویک اور کمزور ہیں. اچھا جی, وہ گر بھی رہے. آپ خود صحت مند ہیں کہ خود بھی ویک ہیں؟ جی نہیں, میں بالکل ماشاء اللہ صحت مند ہوں. اچھا ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور صحت دے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 35. ٹھیک ہے عبدالرحمان, میں پوچھ کے بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. تھینک یو. ویری سمپل ٹریٹمنٹ.
اس ایج پہ اگر بال گر رہے ہوں تو اس کا ایک ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. ہم وہ ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جو میل پیٹرن لاسز میں ہم دیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فینیسٹرائڈز اور پلس مینوکسیڈل ایک اسپرے آتی ہے, اس کا کمبینیشن بنانا پڑتا ہے کہ پہلے ہم فینیسٹرائڈ شروع کراتے ہیں وہ فار 2-3 منتھس, جب وہ رک جاتے ہیں فال پھر ہم اس کی گروتھ کے لیے کرتے ہیں اسٹیمولس دیتے ہیں, مینوکسیڈل کے نام سے اویلیبل ہے. تو یہ چیزیں اویلیبل ہیں. یہ لوکل کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو وہ اس کو بہت سمپل بتا دیں گے اور یہ رک جائیں گے. اوکے فائن. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم, آخر میں جو بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ فیمیل جو بہت زیادہ بالوں کو آئرننگ کراتی ہیں, کرلنگ کری ہوتی ہیں, بلو ڈرائی بہت زیادہ کراتی ہیں, کیا یہ بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے بال جھڑنے کا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہم جب بلو کرنا از ویری ڈینجرس, اور جب آپ ہاٹ کامبنگ کرتے ہیں کہ جیسے ہیئر ڈرائر یوز کرتے ہیں اور وہ ہاٹ والے کرتے ہیں, اٹ از آلسو ویری ڈینجرس. ہم اس کو تھرمل برننگ کہتے ہیں. یہ ہماری جو روٹ ہوتی ہے ہیئر روٹ وہ سپرفیشیل اسکن میں ہوتی ہے, وہ بہت ڈیپ نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل اس اسکن میں ہوتی ہے. تو ہم اگر اس کو کچھ بھی کریں گے وارم کرنے کے لیے اسپیشلی تو وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ بال گریں گے بھی, تھننگ. فار ایگزامپل اگر ہم جیسے بلو ڈرائی کریں اوپر سے ہلکا ہلکا ہوا نیچے جا کے تو اس پہ زیادہ ہوتا ہے, تو کیا وہ بھی بہت یہی میں ایڈوائز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے اینڈز کو کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اسکیلپ کے قریب نہ جائیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ہاٹ شاور بھی نہیں لے سکتے, کہ آپ گرم پانی یوز کرتے ہیں تو اسکیلپ سر کے اوپر نہیں ڈالیں. بالکل, وہ زمین گرم پانی سے دھوئیں, کیونکہ سردیاں اب ویسے بھی آنے والی ہیں اور ابھی سے ہی لوگ جو ہیں وہ تقریباً گرم پانی سے نہانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اوائڈ کیا کریں بہت زیادہ گرم پانی جو ہے آپ کے بال, اگر آپ دیکھیں اس کے بعد کنگھی جب آپ کرتے ہیں تو بہت بال جھڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جلدی سے کوئکلی کوئی چھوٹا سا میسج ہمارے ویورز کے لیے. بہت تھوڑا کام کر کے گھر میں بیٹھ کے ہی آپ ان چیزوں کو ایویلویٹ کر سکتی ہیں. فیمیل کے لیے اسپیشلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹی چیزیں ایویلویٹ ضرور کیا کریں. آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے, جیسے میں نے سٹیجز بتائی تھی, ان کو کور اپ کریں, دیکھیں کس وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں, اور اتنی بڑی. تھینک یو ویری مچ, تھینکس الاٹ. ڈاکٹر رانا عرفان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے, کاسمیٹک سرجن, جن سے آج ہم نے بات کی فیمیل ہیئر لاس کے حوالے سے. بہت کالز آئیں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور پروگرام نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورے دیے, جو سجیشنز آپ کو دی, آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور اپنے ہیئر لاس کو کسی حد تک کم کر سکیں گے یا روک سکیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو آن پہنچا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور زندگی دی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.